कुरान मजीद ने सराहतन मना कर दिया अल्लाह के रसूल को कि कोई भी मुंह बोला बेटा नहीं होता है। ये जो आज का सिस्टम होता ना, नहीं मैं ये मेरी मुंह बोली बहन है, ये मुंह बोली, सब बेकार बात है। कोई मुंह बोली बहन नहीं होती। जो रिश्ता अल्लाह की जानिब से है वही रिश्ता है। बल्कि जितने रिश्ते आप मुंह बोले बाप, मुंह बोली बहन, मुंह बोली माँ, कुछ नहीं होता है। न शरई लिहाज से उसका कोई एतबार है और न शरई लिहाज से उसके अहकामात होते हैं। मिसाल के तौर पर एक औरत ने किसी बेटे को, किसी लड़के को गोद ले लिया है, जिसको मुतबन्ना अरबी में कहते हैं। लड़का जब बालिग हो जाएगा तो लाजिम है कि इससे पर्दा करेगा। विरासत का मुंतकली का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। आप विरासत में ज़्यादा से ज़्यादा 1/3 क्या कर सकते हैं, आप उसको वसीयत कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जैसे लड़के के नाम पर विरासत ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाती है वैसे ट्रांसफ़र हो जाए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अरबों में ये दस्तूर था, उस दस्तूर के मुताबिक ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया। बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान किया, परवरदिगार आलम ने उसको सख्ती से मना फरमा दिया कि मा कान मुहम्मदुन अबा अहद, मा कान मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे से किसी नरीना लड़के के बाप हैं नहीं, क्योंकि जो नरीना औलाद थी उससे पहले सब इंतकाल कर गई थी। अगर आप हैं किसी के वालिद तो सिर्फ लड़कियों के वालिद हैं, लड़कों के वालिद है ही नहीं। बहरहाल ये अपनी फूफीदाद बहन के लिए इन्होंने ज़ैद को मुनासिब रिश्ता समझा। ज़ैद गुलाम थे, उससे आज़ाद हुए थे। ये कुरैश खानदान की थी, अब्दुल मुत्तलिब की पोती हैं। अल्लाह के रसूल चाहते थे कि रिश्ता हो जाए ताकि लोगों में ये नहीं मालूम होना चाहिए कि ऊंचा नीचा कुछ नहीं हो। ठीक है, ज़ैद गुलाम थे, आज़ाद हुए, लेकिन ज़ैद बहुत तक़वे वाले आदमी हैं, बड़े मुत्तकी परहेजगार हैं, अल्लाह के रसूल के साथ बचपन से रहे हैं। लिहाजा ये शादी आपने जा करके कराने की फिक्र की कि ये हमारी फूफीदाद बहन से शादी हो जाए, रिश्ता अच्छा है। जब इनको मालूम हुआ ज़ैनब को, फूफीदाद बहन को, तो ये और इनके भाई अब्दुल्ला उनका नाम था, उन लोगों ने सख्त मुखालफत की कि ये जोड़ नहीं है, कुफुर जिसे कहते हैं, बराबरी नहीं है, हम कुरैश के लोग हैं। इस्लाम लाने के बावजूद भी असल में अल्लाह के रसूल ने जितनी मेहनत की, बहुत सी चीज़ें ख़त्म की, लेकिन बहुत सी चीज़ें इतनी गहरी जड़ में होती हैं ना कि वो ख़त्म होते होते क्या होते हैं, ख़त्म होती हैं। जो सदियों से चली आ रही थी ख़ानदानी जो है वो बालादस्ती और दादागिरी, वो तो अभी ख़त्म होते होते ख़त्म हुई है ना। हज़रत उमर जैसा आदमी एक मरतबा झटके में हज़रत बिलाल को बोल दिया काला का लूटा, और उसके बाद इतना पछताए वो। फिर उसके बाद बिलाल को कहा करते थे सैयदना, हमारे आका है। और बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जाकर के माफ़ी मांगी, अल्लाह के दरबार में सजदे में गिर गए और बिलाल से कहा कि अपने पैर से ठोकर मारो उमर को, इसका नशा अभी उतरा नहीं है। इसने ये जुमला कहा कैसे, झटके में निकल गया, लेकिन उसके बाद इतना पछतावा हुआ, कहा कि इसको ठोकर मारो इसके पेशानी पर, ताकि इसको मालूम हो कि बिलाल बिलाल है। जन्नत में जब हुजूर ने मेराज पे सैर की तो उमर के चप्पल की आवाज़ नहीं आई थी, बिलाल के चप्पल की आवाज़ आई थी, वो बिलाल बिलाल है। बहरहाल अल्लाह के रसूल ने ये बड़ी कोशिश की थी, लेकिन कभी कभी क्या होता था कि वो जो अंदर के जरासीम होते थे वो इंसान है। ये भी अल्लाह ताला बताना चाहता था कि ये इंसान ही है, ऐसा नहीं है कि सहाबा का मतलब फरिश्ते हो गए हैं, इंसान। कभी कभी वो जरासीम क्या होते हैं, अपना असरा दिखला देते हैं। इन्होंने इनकार कर दिया, किसने, फूफीदाद बहन ने और भाई ने भी। खुद ज़्यादा खामोश हो गए, क्योंकि शरई लिहाज से भी ये मामला है कि अगर लड़की किसी से राज़ी नहीं है तो आप प्रेशर डाल करके उसको करेंगे तो उसके नतीजे अच्छे बराबर नहीं होंगे। परवरदिगार आलम को ये बात इतनी बुरी लगी कि हमारे नबी ने इनसे जा कर के मशवरा दिया और कहा शादी कर लो, और इन्होंने इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाज़िल कर दिया कि किसी के लिए जायज़ नहीं है अगर नबी किसी काम में हुक्म दे दे फिर उसको कोई अख्तियार नहीं, नबी की बात माननी है। जब वही नाज़िल हुई तो अल्लाह के रसूल ने जा करके ज़ैनब को सुना दिया और उनके भाई को भी सुना दिया। जब ज़ैनब और उनके भाई को सुना गया तो इनके पैसे ज़मीन सरक गई कि हमारी इस बात को रब ने नोट कर लिया।
اور عرش الہی سے جواب آ گیا. انہوں نے کہا اللہ رسول ہم راضی ہیں, آپ شادی کریں. بھائی بھی بہت پچھتا ہے, انہوں نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی لیکن آپ شادی کر دیں. شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد وہ جو معاملہ تھا کہ یہ غلامی سے آزادی پر آئے ہیں, اس کی وجہ سے یہ ہمیشہ زینب جو تھی یہ ان کو نیچے رکھتی تھی, اوپر نہیں ہونے دیتی. باتوں میں کمنٹ کرنا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متقی پرہیزگار آدمی تھے. انہوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ رسول میرا ان کا شکارہ کرا تو نہیں چلے گی گاڑی. جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو سب معلوم رہتا ہے, کہتے ہیں نا سب کچھ معلوم ہے. اس نکاح میں اللہ کے رسول نے مشورہ دیا ہے اور بعد میں اس نکاح میں طلاق دی. اگر معلوم تھا طلاق کو نہیں تو مشورہ نہیں دینا چاہیے تھا. سمجھے؟ ایک آدمی کو معلوم ہے کہ کل شادی ٹوٹ جائے گی تو آج آپ مشورہ کیوں دے رہے ہیں شادی کے کرنے کا. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئے. اللہ کے رسول نے کہا زید برداشت کرو, طلاق کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اور ویسے بھی آپ کو مسئلہ بھی بتا دیں, شرعی حکم ہے کہ اگر کوئی کبھی آپ سے طلاق کا مشورہ مانگے تو کبھی طلاق کا مشورہ نہیں دیا کریں. کوشش کریں اس کو کہ نہیں معاملہ حل کرنے کی کوشش کرو, چلو اس کو سمجھائیں گے بات کیا ہے, بنانے کی فکر کریں ہمیشہ. اور بعض لوگ اگر خدا نہ خواستہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی کہ طلاق کروا دیتے, وہ تو بہت بڑا گناہ ہے. مطلب انٹینشنلی ارادتاً جا کر کے کیا کرتے ہیں کہ کچھ ایسی باتیں پیدا کرتے ہیں کہ طلاق ہو جائے. یا کبھی کبھی ساتھ بہو میں اتنا ہو جاتا ہے کہ ساتھ جو ہے میں نے ماں اپنے بچے کو اس طریقے سے کر دیتی ہے کہ بچہ طلاق دے دے اور اس سے اس کو اندر سے خوش ہوتی ہے. گناہ کبیرہ ہے. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرعی لحاظ سے ان کو مشورہ دیتے رہے کہ نہیں زید روکے رہو, کوشش کرو. بہت سمجھانے کی کوشش کی, بیچارے یہ پریشان ہو گئے. تقریباً سال بھر اسی میں کیا ہوتا رہا, گزرتا رہا. ایک دن حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے میں نے سنجیدگی سے انہوں نے کہا کہ زینب ہماری تمہاری نہیں بنے گی, میں طلاق دے دوں. طلاق دینے کے بعد آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ اللہ رسول میں نے طلاق دے دی. اللہ کے رسول خاموش ہو گئے. کیوں؟ دیکھ رہے تھے کہ معاملہ کافی پیچیدہ ہے, لیکن شرعی لحاظ سے کیونکہ مشورہ یہ نہیں دیا جا سکتا کہ ہاں تم طلاق دے دو, اچھی بات ہے. لہٰذا اللہ کے رسول سمجھاتے رہے ان کو. آپ یہ دیکھیں, غور کریں اس پر کہ اللہ کے رسول سمجھاتے رہے کہ طلاق نہیں دو, بری چیز ہے. جب انہوں نے دے دیا تو وہ سمجھ رہے تھے کہ معاملہ نہیں بننے والا ہے. اچھا, اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اس رشتے کو اگر یہ یہاں سے ٹوٹ گیا ہے, اب زینب کی بھی جو ہے وہ دلجوئی کرنی ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے کہا کہ جا کر کے ان کو میرا پیغام دو شادی کا. اب حضرت زید ہی کو بھیجا, انہوں نے پیغام لے کر کے حضرت زید کو بھیجا کہ کہیں لوگوں کے دماغ میں یہ نہ آئے کہ زید کو جان بوجھ کر کے طلاق دلوا دیا اور خود شادی کرنا چاہتے تھے. لہذا زید کے ذریعے رشتہ بھیجا کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ زید خود راضی تھے, اپنی مرضی سے طلاق دیا, میں سمجھاتا رہا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو زید کو بھیجا تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ان کے دروازے پر, پیٹھ الٹ کر کھڑے رہے کیونکہ اب ان کی بیوی نہیں ہے. الٹ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں یہ پیغام لے کر کے, اللہ کے رسول نے یہ پیغام بھیجا ہے. یہ بڑی متقی پرہیزگار بھی تھی. شوہر سے نہ بننا ایک الگ مسئلہ تھا, وہ خاندانی بات تھی, لیکن دوسری طرف تقوی میں بڑی مشہور تھی. انہوں نے کہا کہ زید سے کہا کہ جاؤ اللہ کے رسول سے کہہ دو کہ میں بغیر اللہ کے مشورے کے کوئی کام نہیں کرتا, میں اپنے اللہ سے مشورہ کروں گی, یعنی استخارہ کروں گی, جو ہمارا اللہ مشورہ دے گا ہم وہ کام کریں گے. یہ کہہ کر کے فوراً انہوں نے اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا علاقہ مسجد کا خاص کر رکھا تھا, وہاں پر عموماً یہ نماز پڑھتی تھی. آج ہم گھر بناتے ہیں اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ نماز عورتیں کہیں کونے میں پڑھنے کی جگہ ہوگی کہ نہیں. اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی کمرہ ایسا ہو کہ جو گھر میں کونا ہو, اگر گنجائش ہو, نہیں گنجائش ہے چھوٹا مکان پہ مل رہا ہے, لیکن اگر گنجائش ہے تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ عورتوں میں نماز پڑھنے کا کوئی کونا ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی نماز اس کے گھر کے کمرے میں اچھی ہوتی ہے. کتنی اچھی, کتنی افضل ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کہ میری مسجد میں اگر وہ نماز پڑھے, یعنی مسجد نبوی میں, تو اس کی نماز میری مسجد سے افضل اپنے گھر کے کمرے میں ہوتی ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا نصاب عورتوں کو مسجد جانا,
عورتوں کو مسجد جانے کا، دیکھیں غور سے سنیں جملے کو، عورتوں کو مسجد جانے کا شریعت نے ایک حق دیا ہے، تاکہ یہ نہیں کہنے کو ہو کہ ان کے حق مارے گئے. شریعت پسند نہیں کرتی، شریعت پسند نہیں کرتی ہے. اگر پسند کرتی تو اللہ کے رسول مسجد نبوی کی خود اہمیت پوری دنیا کی مساجد میں تین مساجد سب سے اہم ہے، مسجد اقصی، مسجد حرام اور مسجد نبوی. اس مسجد نبوی کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ عورت کی نماز اس کے گھر میں میری مسجد سے افضل ہے. ہم کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ عورت کہے کہ میں مسجد جا رہی ہوں تو منع کریں، یہ اختیار نہیں ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ عورت اپنے گھر میں نماز پڑھے، اسی میں جو ہے وہ سارے فتنے کا سدباب ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو اجازت دے دی تھی نماز پڑھنے کی، اپنے وقت کی بات کر رہی ہیں کہ جو جس طریقے سے حالات چینج ہو رہے ہیں، اگر یہ اللہ کے رسول آج ہوتے اور دیکھ لیتے تو منع کر دیتے کہ مسجد میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں اب اندازہ کرے حضرت عائشہ کا زمانہ نبی کے زمانے سے کتنے بعد ہے، چند سال کے بعد کی بات ہے. اس وقت آپ حالات کی خرابی عورتوں کے بیان کر رہی ہیں. اب آج 1400 سال بعد حالات کتنے خراب ہوئے ہیں. لہذا ہم کو اسے پرہیز کرنا چاہیے. مسجد میں عورت کی نماز گھر سے قطعی افضل نہیں ہے. بات سمجھ رہی؟ اور اس پر مستقل دلیلیں ہیں، قرآن حدیث ہے، حضرت عائشہ کا قول ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہلیہ کو بڑا شوق تھا مسجد نماز پڑھنے کا. یہ ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے تھے کہ صاحب نہیں جاؤ. کیوں؟ اللہ کے رسول نے جب اجازت دی اور ایک آدمی منع کرے گا تو احتراماً نبی کے خلاف ہو گئی بات. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جاؤ اور تم کہا جو نہیں جا سکتے، تو یہ کیا ہوئی؟ اللہ کے رسول کے خلاف ایک آرڈر ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کے احترام میں یہ بات نہیں کی کہ ان کو جو ہے منع کریں. فجر کی نماز میں جا رہی تھی وہ، یہ پہلے سے جا کر کے ایک کونے میں کھڑے ہو گئے کہ ادھر سے آئیں گی، ایسے ٹرننگ لیں گی، مسجد جائیں گی. انہوں نے وہاں ان کو پکڑ لیا. کس کو؟ اپنی بیوی کو. کہ ایسے تو منع نہیں کر سکتے، کوئی ایسی حرکت کر دو کہ کل سے اپنے آپ مسجد نہیں آنا. یہ انہوں نے جا کر کے پکڑ لیا، اس کے بعد تھوڑی دیر بعد چھوڑ دیا. یہ سمجھ نہیں پائی کہ کس نے پکڑا اور کیا ہوا. اب دوسرے دن نہیں گئی مسجد تو حضرت عمر بھی کہا میں مسجد دے جا رہی ہوں کیا. اب یہ کیسے بتا دو شوہر تھے کہ راستے میں کل ایک آدمی مجھے پکڑا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عمل کے ذریعے کیا کیا کہ ان کو روکنے کی کوشش کی اور ان کو جو ہے وہ منع نہیں کیا. تو جب کبھی بھی اللہ کے رسول کے مقابلے میں یہ صحابہ کا ادب ہوتا تھا کہ اگر کوئی حالات ایسے ہو بھی جائیں تو اپنی زبان سے اس کے خلاف نہیں کرتے تھے. لہٰذا ہمیں بھی یہی ہے کہ ہم اپنی بیوی کو منع نہیں، اگر وہ ضد پکڑ لے مجھے جانا ہے ٹھیک ہے جانا ہے، یہ ضرور بتا دیں تمہارے گھر کی نماز مسجد سے افضل ہے. کسی آدمی کو اگر دیسی گھی کھانے کو ملتا ہے تو اس کو ڈالنا نہیں کھانا چاہیے. اگر دیسی گھی ملتا ہے کھانے کو پکانے کے لیے تو ڈالنا کیوں کھا رہے ہو بھائی؟ مقصد اگر تمہارا ثواب کمانا ہے تو ثواب تو تمہارا گھر میں جاتا ہے، مسجد میں جانے کا تو ثواب نہیں. پتہ چلا کوئی دوسری چیز ہے. دوسری چیز کیا؟ موتھانی رحمہ لکھتے ہیں حظ نفس ہے. حظ نفس معلوم ہے؟ دل کی خوشی. چلو بھائی وہاں جائیں گے، ذرا آؤٹنگ ہو جائے گی، 2-4 عورتیں آئیں گی، کچھ گپاشٹک ہو جائے گی. تو اصل مقصد جو ہے وہ شریعت نہیں ہے، اصل مقصد جو ہے وہ حظ نفس ہے. اور حظ نفس سے جو بھی کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا جب تک شریعت سمجھ کر کام نہیں کی. بہرحال یہ بیچ میں بات آ گئی. تو انہوں نے اپنی مسجد کمرے میں گھر میں بنا رکھی تھی، وہاں جا کر کے انہوں نے نماز پڑھی، سجدہ کیا اور سجدے میں ہی دعا کرتی رہی. ادھر نبی کے انسان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں وحی نازل ہو گئی اور وحی میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا نکاح زینب سے کر دیا. زوجنا کہا ہم نے تمہارا نکاح کر دیا زینب سے. یہ جب آیت نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو انہیں حضرت عائشہ سے فرمایا کہ زینب کو جا کر خوشخبری سنا دو کہ اللہ تعالیٰ نے. اب وہ وہاں دعا میں پڑی ہوئی ہیں کہ اللہ جو بہتر ہے مشورہ کر. ابھی وہ دعا سے اٹھی نہیں ہے، ابھی وہ اسی کو کہتے ہیں مستجاب الدعوات کہ آدمی ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور اوپر والا بھر دیتا ہے. ابھی انہوں نے سجدہ بھی ختم نہیں کیا. وہاں پر روایت میں آتا ہے کہ یہ اسی حالت میں پائی گئیں، سجدے کی حالت میں، اور ادھر رب نے کیا کر دیا؟ اپنے نبی کو وہی بھیج دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں اپنے دل میں سوچی بات یہ کہ زینب ویسے ہی بڑی خوبصورت ہے پہلے سے،
اب ان کا نکاح آسمان پر ہو گیا ہے تو یہ تو ہم لوگوں سے زیادہ کریڈٹ لے کے چلی جائیں گی. اب تو ان کا ایک دم مطلب رنگ ہی نہیں ملے گا. یہ خود انہوں نے جو محسوس کیا بتایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس بات کو بیان کیا کہ ہمارے دل میں یہ بات پیدا ہوئی, کیونکہ حضرت عائشہ کو کیا تھا کہ ان کا بھی تو بہت کریڈٹ ہائی تھا. تو اب ان کو یہ ہوا کہ کہیں ایسا, اچھا اب زینب کیا ہے, خاندانی لحاظ سے بھی ٹکر کی ہیں, خوبصورتی میں بھی ٹکر کی ہیں, اور پھر نکاح کہاں ہو گیا, آسمان پر ہو گیا, تو اب بہت زیادہ ہائی پاور ہو گئی نا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ خود ہی کہتی ہے کہ جیسے اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کو خوشخبری سے دو, ہم نے سوچا کہ اب یہ معاملہ جو ہے وہ اس طریقے سے ہو جائے گا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب پیغام بھیجایا, بہرحال نکاح ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے شاندار ولیمہ زینب کا کیا. ولیمے جو جتنی طاقت تھی سب میں کی, اس میں جو ہے بہت اچھا ولیمہ کیا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پروردگار عالم نے جب نکاح آسمان پر پڑھایا ہے تو اس کی طرح عام نکاحوں سے ہٹ کر کے اہمیت ہونی چاہیے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے کچھ میٹھا بھیجا, اور کافی کھجور کا بنا ہوا بڑا اچھا میٹھا بھیجا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسجد میں جو لوگ بیٹھے بلا لاؤ. پھر بولا ابو بکر عمر ان کو بلا لاؤ. کہا کہ وہ جو بھی ملے بلال بلا لاؤ. وہ بلاتے بلاتے 300 آدمی ہو گئے, اور وہ تھا ایک ہی پرات میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنی انگلی ڈال کر کے اس میٹھے کو دبایا کہ آپ کھانا شروع کریں. آپ لوگ دعا فرما دی برکت کی. آپ نے کہا اب آپ لوگ کھائیے. 300 آدمی کھا لیے ماشاءاللہ. میٹھا اپنی جگہ برقرار تھا. صحابی کا بیان کرتا ایسا لگ رہا تھا کہ نیچے سے جیسے چشمہ ابلتا ہے ویسے میٹھا کیا ہے ابل رہا تھا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزات میں سے ایک معجزہ تھا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہو گئی. اب جب شادی ہوئی ہنگامہ شروع ہو گیا. ہنگامہ کس کا؟ منافقین کا. ایک بات اور بتا دیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے ہم لوگوں نے بعد میں یا یورپ نے یا بعض مسلمانوں نے نادانی سے آگے گفتگو آئے گی کہ اللہ کے رسول نے کیوں شادیاں کی, کوئی عرب اس وقت بہت سے نبی پر الزام لگائے گئے, بہت سی باتیں کی گئیں, بڑی مخالفت کی گئی. کسی نے اس قسم کی باتیں نہیں کی کہ اللہ کے رسول نے شادی کیوں کی. جیسے یورپ نے کیا, یورپ کے اسکالرز نے کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادی کی لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ من ذالک کیریکٹر پر انہوں نے کیا کیا, انگلی اٹھایا. سب سے پہلے انگلی اس کو اٹھانا چاہیے تھا جو اس وقت کے لوگ موجود تھے اور جو آلریڈی تم سے زیادہ دشمن تھے. اگر وہ کوئی ایسی بات تھی جس کو ہم سمجھ رہے ہیں, بات مجھے سمجھ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں, بھائی میں غلطی کروں گا ہبلی والوں کی نگاہ میں تو سب سے پہلے کون برا بولے گا مجھے؟ ہبلی والے مجھے بولیں گے. لیکن ہبلی والے کہہ رہے ہیں مولانا بہت اچھے ہیں, اور دھارواڑ والے بولے تو دھارواڑ والوں کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کیونکہ ہم جن کے ساتھ روزانہ اٹھ بیٹھ رہے ہیں وہ تو ہم کو اچھا کہہ رہے ہیں. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کے بارے میں صرف یہ شادی پر اعتراض اٹھا. اور اعتراض کیا تھا؟ اعتراض یہ تھا کہ زینب ان کی بہو ہے. زینب ان کی کیا ہے؟ بہو, کیونکہ زید کی بیوی تھی وہ. اور انہوں نے جو ہے جاہلیت کا جو احکام تھا کہ بہو سے شادی نہیں کر سکتے, متمنا کی بیوی بھی بہو کے حکم میں ہے, لہذا ان کو اس کا احترام کرنا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ یہی چاہ رہا تھا کہ یہ بات ختم ہونی چاہیے, نہ یہ متمنا ہے نہ وہ بہو ہے. جب متمنا ہی نہیں بنے, وہ بولا بیٹا ہی نہیں بنے, تو ان کی بیوی جو ہے وہ بہو کیسے بنی؟ لہذا اللہ چاہ رہا تھا کہ اس بات کو ختم ہونا چاہیے جڑ سے. ان لوگوں نے کافی اس پر ہنگامہ کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے طرح سے گھبرائے. پروردگار عالم نے کہا کہ ان کو بکنے دو, میں نے شادی کرائی ہے, ان کو بکنے دو. بہرحال اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دم اطمینان ہو گیا. 400 درہم جو ہے مہر پر نکاح ہوا. 4 ہجری میں 5 ہجری میں نکاح ہوا, اور تقریباً 53 سال ان کی عمر ان کو ملی. شادی کے وقت ان کی عمر جو ہے وہ 35 سال تھی, کیونکہ بہت متقی تھیں, پرہیزگار تھیں. جب حضرت عائشہ پہ الزام لگا, بتایا تھا نا حضرت عائشہ پہ جو بہتان لگایا گیا تھا, تو ان کی ایک بہن تھی ہمنا, وہ بھی الزام لگانے والوں میں تھی. یعنی الزام لگانے والوں میں کیا کہ منافقین کے چکر میں بیچاری آ گئی ہیں, صحابیہ تھی وہ, لیکن ان کے چکر میں آ کر کے انہوں نے بھی حضرت عائشہ پر جب الزام لگایا گیا تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ ہاں یہ بات صحیح ہو سکتی ہے, یہ ان کی بہن ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا زینب سے, اب ایک تو زینب سوکن ہے, پھر ان کی بہن آلریڈی الزام میں کیا ہے لگا چکی ہے,
تو زینب سے نبی کے امداد نے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے عائشہ کے بارے میں، یہ عائشہ پہ جو الزام لگایا جا رہا ہے تمہاری کیا رائے ہے؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بڑی متقی پرہیزگار تھی، بڑے کھل کر کے انہوں نے کہا کہ ما علمت الا خیرا، میں اللہ کے رسول عائشہ کے بارے میں خیر کے علاوہ کوئی بات نہیں جانتی۔ نہ اپنی بہن کا منہ دیکھا انہوں نے، نہ سوکن کے جذبے نے ان کو اس بات کی طرف ابھارا کہ وہ غلط بات کہہ دیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دو چار کی طرح بات کی کہ اللہ کے رسول میں ان کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتی، اور جتنا میرا ایکسپیرینس ان سے ہے کہ بہت ہی نیک عورت ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یہ جملہ یاد کر کے پوری زندگی اس کا احسان مانا کرتی تھی کہ حضرت زینب بہت متقی اور پرہیزگار ہیں اور اپنے دل کی بیماریوں پر کنٹرول کرنے والی ہیں۔ یہ دل کی بیماری ہوتی ہے جو بھڑاس کی شکل میں دوسرے انداز میں نکلتی ہے، تو اس طریقے سے ان کا تقویٰ بڑا مشہور تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو، حضرت عمر نے تمام بیویوں کو اسکالرشپ جاری کر رکھی تھی، وظیفہ، ان کا وظیفہ 12,000 درہم سالانہ تھا۔ تو جب یہ پہلی مرتبہ فرسٹ جب وظیفہ آیا حضرت عمر کے زمانے میں 12,000 بہت ہوتا ہے، تو انہوں نے پوچھا، سمجھا کہ تمام بیویوں کا مل کر کے آیا ہے یہ 12,000، سب کو تو جو ہے زندہ ان کو دے دو۔ تو لانے والے نے کہا نہیں، یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا حصہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ عمر کے پاس تو زیادہ مسکین آتے ہیں، ان کو بانٹ دینا چاہیے، تو ہم کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ عمر کے پاس تو بہت سی اپلیکیشن آتی ہیں، وہ تو پورے امیر المومنین ہیں۔ انہوں نے اس لحاظ سے بھیجا کہ یہ اللہ کے رسول کی بیویاں ہیں، ان کا حق ہے، کہتا وہ گفٹ انہوں نے بھیجا۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ اس کو یہ رکھ دو، اپنے غلام سے کہا یہ رکھ دو، اس کو کپڑا ڈھانک دو، کپڑا ڈھانکنے کے بعد پورے اعلان کر دو، جو پریشان ہے وہ آ کر کے لے جائیں۔ سارا کا سارا اسی وقت انہوں نے بانٹ دیا۔ حضرت عمر کو معلوم ہوا کہ انہوں نے سب بانٹ دیا، تو ان کو یہ ہوا کہ یہ رہے، تو انہوں نے اپنے لیے کچھ رکھا ہی نہیں، پھر 1,000 درہم الگ سے بھیجا۔ جب وہ آیا تو انہوں نے کہا یہ بھی بانٹ دو، یہ جو انہوں نے بھیجا ہے یہ بھی بانٹ دو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ اگلے وظیفہ سے پہلے اٹھا لیجیے مجھے۔ یہ جو بٹائی کا چکر ہے نا، یہ کیونکہ مال ہے نا، ایک مرتبہ بانٹتے ہیں، دوسری مرتبہ دل آ جائے کہ صاحب مال ہے لہٰذا دوستی ہو جائے، تو کہیں ایسا نہیں ہو کہ دل اس میں مال میں ہمارا لٹک جائے، لہٰذا اللہ سے دوستی کی۔ اور آپ کو پہلے بتایا مستجاب الدعوات کی ہے۔ دوسرے اسکالرشپ کے آنے سے پہلے پروردگار عالم نے ان کو کیا کر دیا، اٹھا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پیشین گوئی کی تھی، لوگ اس وقت نہیں سمجھے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جن کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہے وہ ہم سے سب سے پہلے ملاقات کریں گے۔ نہیں سمجھے؟ نبی کے زیادہ نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد میری بیویوں میں سب سے پہلے اس کا انتقال ہوگا جس کا ہاتھ کیا ہوگا، لمبا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول کے بعد ساری بیویاں اپنا اپنا ہاتھ ناپتی رہتی تھی، تو کہتی تھی فلاں کا ہاتھ لمبا ہے۔ یہ جب سب سے پہلے حضور کے بعد انہیں کا انتقال ہوا، تو جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے کہا ان کا ہاتھ تو لمبا نہیں تھا۔ تب کسی نے کہا کہ ہاتھ لمبا عربی میں محاورہ ہے، پیسہ خرچہ کرنے کے معنی میں۔ ہاتھ لمبا محاورہ ہے، پیسہ خرچہ کرنے۔ اس وقت لوگوں کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشارہ تھا، اور آپ نے اس اشارے کی طرف بات کی تھی۔ بہرحال زینب بنت جحش بہت متقی پرہیزگار عورت تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی تھی۔ خود کہا کرتی تھی کہ مجھے 3 باتوں پہ بڑا رشک آتا ہے۔ ایک تو یہ کہ میں ایک اکیلی بیوی ہوں جو آپ کے خاندان کی ہوں ڈائریکٹ، آپ کے دادا بھی، آپ کے جو دادا ہیں وہ میرے نانا ہیں، عبد المطلب تمہارے دادا ہیں، میرے کیا ہیں، نانا ہیں۔ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ میرا نکاح آسمان پر ہوا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ اس نکاح میں جو گواہ ہیں وہ سارے فرشتے ہیں، اس نکاح میں جو گواہ ہیں سارے فرشتے ہیں، اور جبریل بھی اس میں شامل ہیں۔ لہٰذا اس بنیاد پر وہ کہتی تھی میں فخر نہیں کرتی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر یہ احسان کیا ہے، میں نعمت کو ظاہر کرنے کی غرض سے یہ آپ کے سامنے عرض کر رہی ہوں۔ بہرحال یہ مختصر حضرت زینب بنت جحش کے بارے میں آپ سے بات کی۔ ایک کو بار اور بتا ایک حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حارث بن زرار بن بنی مصطلق قبیلہ تھا، تو ان سے جنگ ہوئی،
जंग में ये सारे लोग पकड़े गए, जुवैरिया भी पकड़ी गई और जुवैरिया के वालिद भी पकड़े गए। इनके जो शौहर थे उनका नाम साफ़े था, वो भी उसमें जो है वो कत्ल हुए। तो काफ़ी मतलब माल दौलत काफ़ी चीज़ें जो है वो गनीमत में आई। तो जुवैरिया भी जो है वो भी पकड़ी गई। अच्छा, ये क्या कहते हैं, हारिस की लड़की थी और वो सरदार था। तो ये जिनके हिस्से में आई, साबित बिन कैस उनका नाम था, साहबी का। तो उनसे उन्होंने कहा कि आपको मालूम है कि मैं सरदार की लड़की हूँ, आप कितना पैसा चाहते हैं, आप पैसा बताएं, मैं आपको पैसा दे करके मुझे छोड़ दें, आज़ाद कर दें। तो उन्होंने कहा कि 19 ओकिया सोना काफ़ी होता है। उन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने सोचा कि अल्लाह के रसूल रहमदिल आदमी हैं, उन्हीं से जाकर अपील करेंगे कि हमारी अब मदद कीजिए। उन्होंने 19 ओकिया पे सौदा तय कर लिया। साबित बिन कैस से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आकर के कहा कि अल्लाह के रसूल, आपको मालूम है कि मेरे ख़ानदान पे क्या मुसीबत आई और जंग किया इन लोगों ने, सब लोग पकड़े गए, 700 या 800 लोग पकड़े गए थे इस जंग में। तो आप मेरी कुछ मदद करें। और मैंने जो है वो साबित बिन कैस से मुकातबा करा लिया है, लिखा लिया है कि अगर आप इतना सोना दे देंगे तो आप आज़ाद हैं, लिहाजा आप मेरी मदद फरमाइए। उन्होंने फरमाया ठीक है, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। एक रवायत में आता है कि उसके बाद इन्होंने ऑफ़र किया कि अल्लाह रसूल, अगर आप चाहें मैं मुसलमान होना चाहती हूँ और मैं अगर आप चाहें तो मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। एक रवायत में ये आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पैसे दे दिए उनको, जा करके उन्होंने उनको अदा कर दिया। वो क्या हो गई, आज़ाद हो गई। आज़ाद होने के बाद ये उन्होंने ऑफ़र किया। एक रवायत में ये आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इनसे कहा कि तुम ये जो पैसे सोने मांग रही हो, तुमको इससे बेहतर भी चीज़ मैं बता सकता हूँ। तो उन्होंने कहा फरमाइए। उन्होंने कहा ये पैसा भी मैं दे देता हूँ और तुम अगर मुझसे शादी करना चाहो तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल बहुत अच्छी बात है। मकसद इसके पीछे ये था कि वो जो 800 लोग पकड़े गए थे वो सभी इन्हीं के ख़ानदान के थे। अल्लाह के रसूल ने सोचा अगर हम इससे शादी कर लेंगे, इस औरत से जो बनी मुस्तलिक की है, तो ऑटोमेटिक तौर पर सारे लोग क्या करेंगे, बनी मुस्तलिक के गुलाम को आज़ाद कर देंगे कि वो उनके ससुराली लोग हैं। और हुआ यही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी कर लिया। शादी का जैसे ही की शोहरत मदीने में हुई तो लोगों ने कहा कि अब हम अल्लाह के रसूल के ससुराल वालों को गुलाम नहीं बना सकते। लिहाजा तकरीबन 700 लोगों को लोगों ने क्या कर दिया, बगैर पैसा लिए हुए, बगैर किसी, सारे गुलाम आज़ाद कर दिए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि बड़ी खुशकिस्मत है जुवैरिया कि एक की शादी से इतने लोगों को क्या मिली, आज़ादी मिली। लिहाजा जुवैरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इस लिहाज से बड़ा जो है वो लोग एहतराम करते थे और उनके ख़ानदान वाले भी बाद में कि तुम्हारी वजह से हम लोगों को क्या मिली है, आज़ादी मिली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 65 साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ। दीनदार तमाम बीवियाँ थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हर एक के अंदर एक अलग अलग खूबी थी। ये भी बहुत तक़वे और परहेज़ वाली थी, बाद में जब इस्लाम ले आई। बहरहाल अल्लाह ताला ने इस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी जो है वो जुवैरिया से कराई। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो बात जो है वो आगे हम करेंगे, क्योंकि 2-3 बीवियों का जिक्र और करना है। उसके बाद हम इंशाअल्लाह ये बात करेंगे कि अल्लाह के रसूल ने शादियाँ क्यों की, उस पर गुफ्तगू होगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।